बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िक्र किताब पर कई बार इस किताब का ज़िक्र हुआ है, बुलबुलें नवाब की, जो बुनियादी तौर पे एक हिंदुस्तान के आईएएस ऑफिसर थे, मूसा रज़ा साहब। ये उनकी याददाश्तें हैं और सच्चे वाक़यात उनकी ज़िंदगी के, जो नवाब एंड द नाइटिंगेल्स के नाम से इसने शाया हुआ। और शामिल फ़ारूक़ी साहब ने इसका इतनी शुस्ता उर्दू में और इतने खूबसूरत तरीके से तर्जुमा किया है कि जिसने पढ़ा है उसने यही कहा है कि ये तर्जुमा मतन से आगे निकल गया है। मैं इसके 2 मज़ामीन आपको सुना चुका हूँ पहले भी, और जिसमें एक का उन्वान था हुसूल तमन्ना और दूसरे का उन्वान था जाज साहब। आज मैं इसका एक तीसरा मज़मून आपको पढ़ के सुनाऊँगा, और वो मज़मून जिसका उन्वान है खुद साख्ता मसीहा। ये सुनकर आपको लगेगा कि आप पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, उसी किस्म की कशमकश जागीरदाराना निज़ाम की कि वो आवाम को किस तरीके से इस्तेमाल करते थे अपने सियासी मकासद के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट की कि इस्टेब्लिशमेंट से कैसे हैंडल करती है। और फिर ये कि वो जागीरदार गवर्नर के दौरे के मौके के ऊपर किस तरीके से तमाम इलाके से अपने हामियों को इकट्ठा करके गवर्नर के सामने उसके खिलाफ मुजाहिरे करवाता है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तो फिर इस्टेब्लिशमेंट है, उसने उन तमाम मुजाहिरों को कैसे काउंटर किया, आइए आज मैं आपको सुनाता हूँ खुद साख्ता मसीहा। हीरा सिंह चौधरी मेरे दफ्तर में उस भूखे चीते की तरह गजबनाक हालत में दाखिल हुआ जो गोया अभी अभी अपने पिंजरे से निकलकर भागा हो। कबल इसके कि मैं उससे बैठने के लिए कहता, वो सही मानों में मुझ पर झपट पड़ा। कलेक्टर साहब, मैं आपकी इंतजामिया के खिलाफ आपके पास एहतजाज करने आया हूँ। आप मेरे लोगों के साथ जो सलूक कर रहे हैं मैं इसे पसंद नहीं करता। आप ये समझ लीजिए कि हम लोग अब अंग्रेज़ों की हुकूमत में नहीं हैं, ना आप पॉलिटिकल एजेंट हैं। जितनी जल्दी आप ये गलतफहमी दूर कर लें उतना ही ये आपके लिए भी बेहतर होगा और इस ज़िले के निवासियों के लिए भी। वो सांस लेने के लिए रुका और मैंने इस वक्फे से फ़ायदा उठाते हुए अपनी बात शुरू कर दी। हीरा भाई, आप बैठिए तो सही। आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो बैठकर भी तो कह सकते हैं। वो बड़ी बेदिली के साथ एक कुर्सी पर बैठ गया और मुझ पर मजबूरन जैसे कोई एहसान कर रहा हो। मैं ये बात खूब जानता था कि हीरा सिंह अपनी पुरजोश तकरीर आदतन खड़े होकर ही किया करता था। मैं ये भी जानता था कि अगर कोई गजबनाक आदमी एक बार बैठ जाए तो उसका गुस्सा आधा रह जाता है, और अगर कहीं वो लेट जाए तो उसका गुस्सा बाकी रह ही नहीं सकता। बात यह है कि लेटे हुए आदमी का दौरान खून इतना रहता ही नहीं कि वो अपने पूरे गुस्से का इजहार कर सके। मैंने बहुत आहिस्ता से कहा, अब आप मुझे ये बताइए, आपको किस बात का गुस्सा है और आप मुझसे इस कदर खफा क्यों हैं? पहली बात तो यह है कि आप यहाँ हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ डांगस में हम लोग आप जैसे लोगों की हुकूमत को पसंद नहीं करते हैं। आप लोग बहुत सी बातों में खामखा हमारी मुखालफत करते रहते हैं। हम लोग यहाँ सदियों से रह रहे हैं। पहले हम लोग राजाओं के मातहत थे, फिर अंग्रेज़ों के मातहत रहे। हमारा अपना निज़ाम है और काम करने का अपना तरीका है। कबायली लोग दूसरे लोगों की तरह नहीं होते, हम ज़रा मुख्तलिफ लोग हैं। आप लोग न मालूम कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, फिर ये समझने लगते हैं कि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। आप हम लोगों की इस्लाह करने के चक्कर में लगे रहते हैं जैसे आप ही हमारे बड़े माई बाप हों। और इस बार तो आपने हद ही कर दी। आपको किसने इजाज़त दी थी कि आप मेरी इत्तला के बगैर हमारे आदमियों को बांस के लाइसेंस के लिए रुपए बांटते फिरें? मैं आदिवासियों के लीडर हूं, आप मुझसे मशवरा भी नहीं करते। यकीनन आपकी नीयत खराब है। आपकी इस हरकत से मेरे लोगों को फायदा तो कोई नहीं होगा, हाँ नुकसान उन्हें जरूर होगा। मैं चाहता हूं कि आप ये मुदाखलत फौरन बंद कर दें। हीरा सिंह चौधरी डांस के आदिवासियों का खुद साख्ता रहनुमा था। बात यह है कि जब कोई शख्स किसी दूर दराज पहाड़ी और जंगली जिले के सीधे साधे और मुआशी लिहाज से पसमानदा लोगों के दरमियान काम करता हो तो मसीहा बनने में उसे ज्यादा दुश्वारी नहीं होती। हीरा सिंह खुद एक कबायली था। वो आला तालीम याफ्ता तो नहीं था, लेकिन वो एक ज़हीन इंसान जरूर था। वो अपनी बेचैन तबीयत, चरब ज़बानी और मौका परस्ती के जरिए लोगों को इस तरह मसूर कर लिया करता था कि वो उसके पीछे चल पड़ते।
ہیرا سنگھ کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہزاروں کے مجمع میں بھی تقریر کر سکتا تھا، اور اتنی ہی ثقیل اور تقریر وہ صرف ایک آدمی کے سامنے بھی کر سکتا تھا، جس کا مظاہرہ اس نے ابھی میرے سامنے کیا تھا۔ اس کی تقریر کی ایک خوبی یہ تھی کہ اس میں مفہوم اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا جتنا اس کا مقصد ہوتا تھا، یا کم از کم وہ خود یہ بات ضرور سمجھتا تھا کہ کسی بھی تقریر کی خصوصیت ایک ایسی چیز ہے جو مقرر کو یا تو ایک فتنہ انگیز خطیب بنا دیتی ہے یا ایک محمل گو باتونی۔ اس کی تقریر میں اکثر و بیشتر ایک وقفہ آ جاتا تھا جس میں کچھ دیر کے لیے رک کر وہ ایسے انداز میں دیکھنے لگتا جیسے خاموش رہ کر اس نے کوئی بڑی گہری بات کہہ دی ہو۔ اس کے سامعین بھی اپنی سادگی کی بنا پر یہ سمجھتے تھے کہ اس تقریر میں وقفوں کے بڑے گہرے معنی ہوتے ہیں، یہ الگ بات کہ وہ خود انہیں سمجھنے سے قاصر تھے۔ ہیرا سنگھ کی ذہانت کا دعویٰ نہیں کرتا، اس کے اپنے خیالات بھی نہ بہت زیادہ تھے نہ بہت گہرے، تاہم وہ اپنے خیالات اور الفاظ کے محدود ذخیروں کو مناسب موقعوں پر بڑی احتیاط اور کفایت شاعری کے ساتھ استعمال کرتا تھا، جیسے اگر وہ ان کا استعمال زیادہ آزادی کے ساتھ کرے گا تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ بڑے قدامت پرستانہ خیالات کا مالک تھا، اپنے ان خیالات کو وہ بار بار دہراتا رہتا تھا، حالانکہ بار بار انہی خیالات اور الفاظ کو دہرانے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ دیر بعد وہ اپنی افادیت کھو بیٹھتے تھے۔ ہیرا سنگھ جن لوگوں کی رہنمائی کا دعوے دار تھا وہ ڈانس کے دواسی تھے۔ بنیادی طور پر بڑے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کوئی 300 دیہاتوں میں آباد ہیں جن میں ڈانس کا پورا ضلع مشتمل ہے۔ خود لفظ ڈانگ کے معنی پہاڑ یا پہاڑی علاقے کے ہیں، لہٰذا یہ ضلع سطح سمندر سے کوئی 2-3 ہزار فٹ بلند پہاڑی علاقوں میں واقع ہے۔ کسی زمانے میں اس علاقے میں بڑا گھنا جنگل رہا ہوگا، لیکن جنگلوں کو بے دردی سے بغیر کسی منصوبہ بندی کے کاٹ کاٹ کر اور جلا جلا کر انہیں قابل کاشت اراضی میں منتقل کرنے سے اب جنگل تقریباً ننگے ہو گئے تھے، اور بہت جلد ہی ان کے بالکل غائب ہونے کی خطرے کی تلوار یہاں کے باشندوں کے سروں پر لٹک رہی تھی۔ امپیریل گزیٹر کے ایڈیٹروں نے ڈانس کے تقریباً نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ چنانچہ جب میں نے بلسر کے کریکٹر کے ساتھ ساتھ ڈانس کے کریکٹر کی اضافی عہدہ بھی سنبھالا تو مجھے اس ضلع کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہو سکیں۔ اس حیثیت سے میں نے تقریباً 4 سال گزارے اور اس پوری مدت میں کسی مہینے میں 1 ہفتے سے زیادہ وقت ڈانس کو نہ دے سکا، لیکن اس 1 ہفتے میں اس ضلع کا بڑا جامع دورہ کر لیا کرتا تھا۔ ڈانس کے لوگوں سے میرا پہلا تعلق اس وقت قائم ہوا جب میں ان کے ایک گاؤں میں گیا۔ چاروں طرف سے گھنے جنگلوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ کو صاف کر کے اس میں گاؤں آباد کیا گیا تھا۔ میرے دورے کے موقع پر جنگلات اور محکمہ مال کے مقامی افسروں نے کوئی 20 کے قریب آدیواسیوں کو اپنے دباؤ سے اکٹھا کر رکھا تھا، جس میں غالباً ان لوگوں کی مرضی بہت زیادہ شامل نہیں رہی ہوگی۔ کثیف لباس پہنے ہوئے یہ بیزار بیزار سے لوگ وہاں مجبوراً اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس موقع پر گجرات کی وہ روایتی چائے موجود نہیں تھی جو ایسے موقعوں پر ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ میں نے اس کے لیے خدا کا شکر ادا کیا۔ بہرحال اگر ان بیچارے آدیواسیوں کے پاس مجھے چائے پلوانے کے لیے پیسہ ہوتا بھی تو بھی وہ چائے سے میری خاطر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ڈانس میں مویشی بہت کم ہوتے ہیں، لہٰذا چائے بنانے کے لیے دودھ بھی نہیں ملتا ہے۔ یوں چائے ان لوگوں کا مشروب بھی نہیں تھی۔ وہ ایک اور بہت زیادہ تیز مشروب کے عادی تھے جو وہ مجھے، یعنی ضلع میں امتناع شراب کا قانون نافذ کرنے والے اس سب سے بڑے افسر کو پیش نہیں کر سکتے تھے جو انہیں پکڑ کر تھانے میں بھجوا دے گا اور وہاں انہیں حوالات میں بند کر دیا جائے گا، جہاں وہ بیچارے اپنے اس پیارے جنگل سے دور ہو جائیں گے جہاں وہ آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتے تھے، مہوے کے پھول سے بری ہوئی شراب پی سکتے تھے، رات بھر ناچ سکتے تھے، اور جہاں کہیں تھک کر گر جائیں وہیں پر آزادی سے دن چڑھے تک سو سکتے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے گفتگو کی ابتدا اسی چال بازی سے کرنی چاہی جو سورت اور بلسر میں بہت کامیاب رہتی تھی۔ میرے اس انداز گفتگو سے ان اضلاع کے کوئی نصف درجن پگڑی بردار فوری طور پر گفتگو میں شریک ہو جاتے تھے۔ میں نے ڈانس کے لوگوں سے جو اس مجلس میں موجود تھے سرسری انداز میں پوچھا، کہو اس سال موسم کیسا رہا؟
فصل ٹھیک ٹھاک ہو گئی؟ مجھے یہ علم ہونا چاہیے تھا کہ میری چال بازی یہاں ناکام ہو جائے گی۔ اس علاقے میں فصل نام کی کوئی ایسی چیز مشکل سے ہوگی جس کے بارے میں وہ دیہاتی کوئی بات کر سکتے تھے۔ ان کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ وہ جنگل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر اسے جلا کر صاف کر لیتے، اس جگہ گھٹیا قسم کا کوئی باجرہ بو لیتے، ابھی وہ کچا ہی ہوتا کہ اس میں سے آدھا بھون کر کھا لیتے تھے۔ وہاں زمین اتنی معمولی تھی کہ وہ مشکل سے 2-3 فصل برداشت کر سکتی تھی، لہذا کچھ دنوں کے بعد وہ دوسرا ٹکڑا صاف کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ اس عمل میں جب کھیتی بالکل ہی نہیں ہو سکتی تھی تو وہ زمین کو اور خراب حالت میں چھوڑ دیتے تھے۔ جب باجرہ ختم ہو جاتا تو یہ لوگ جنگل سے باہر نکل جاتے اور زمین کے تلخ پودوں کی جڑیں کھود کر کھا لیتے یا غلیل سے چڑیوں کا شکار کر لیتے۔ ڈانس کا جنگل بڑی پرسکون جگہ تھی۔ فصل کے بارے میں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب مکمل خاموشی سے ملا۔ وہاں جو لوگ بھی موجود تھے ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے وہ یہ چاہتے ہوں کہ کوئی دوسرا منہ کھولے۔ میں نے اپنی حماقت محسوس کر لی۔ میں نے سوال بدل کر گفتگو جاری رکھنا چاہا۔ میں نے جنگلی حیاتیات پر گفتگو کرنے کی کوشش کی، کچھ چیتوں اور شیروں کے بارے میں، کچھ شکار اور شکار کیے جانے والے جانوروں کے بارے میں، لیکن اس سے بھی ان لوگوں میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ اس قسم کے احمقانہ سوالوں کے جوابات بھی وہ لوگ خاموشی زیادہ شریفانہ طریقے پر دے نہیں سکتے تھے۔ اس موقع پر یہ محض اتفاق تھا کہ مجھے گفتگو کرنے کے لیے صحیح سرا ہاتھ آ گیا۔ اور آج کل شراب کی کیا قیمت ہے؟ پچھلے دنوں اس میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوا؟ کچھ دیر کے لیے تو ایسا لگا کہ وہ لوگ اس سوال کا مطلب ہی نہیں سمجھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ایسا معلوم ہوا جیسے قبائلی نے صورتحال کی ظرافت اور کنایے کو سمجھ لیا۔ اس نے سوچا کہ غالباً یہ کلیکٹر امتناع شراب پر یقین نہیں رکھتا ہے اور یہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کے جیل میں نہیں بند کرائے گا۔ بہرحال وجہ کچھ بھی رہی ہو، اس قبائلی نے صورتحال کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ جی حضور، آج کل 3 روپے میں بک رہی ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ لوگوں نے اس کا نام کاجی بساوا بتایا۔ کون کہتا ہے؟ دولت بھائی نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے بھی کل رات ہی کو ہنس کر بھائی کو 4 روپے دیے تھے، اس نے تو ذرا بھی کمی نہیں کی۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بوڑھے آدمی نے کہا جو خاصا تجربہ معلوم ہوتا تھا۔ صاحب جی، بات یہ ہے کہ قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، بعض اوقات 2 روپے کی ہوتی ہے، بعض اوقات 3 روپے اور کبھی کبھی 4 روپے کی بھی۔ کتنے دنوں کے بعد ایسا ہوتا ہے؟ میرا مطلب یہ اتار چڑھاؤ؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو صاحب جی حالات پر منحصر ہے، بوڑھے آدمی نے جواب دیا۔ پھر اس نے بڑے معنی خیز انداز میں خوشحال قسم کے ایک ادھیڑ آدمی کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھا چلم پی رہا تھا۔ اس عقل مند بوڑھے کی طرح دوسرے لوگوں کی نگاہیں بھی اس ادھیڑ عمر انسان کی طرف اٹھ گئیں۔ میں نے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا۔ تلاقی نے مجھے اس کا نام جگرو بتایا۔ معلوم ہوا کہ جگرو وہ آدمی ہے جو اپنی جھونپڑی میں شراب کی بھٹی قائم کیے ہوئے تھا۔ ان آدیواسیوں کی اپنی بھٹی اور برتن وغیرہ ہوتے تھے، گویا شراب بنانے کا اپنا کارخانہ۔ میں نے جگرو سے پوچھا کہ وہ قیمت کا تعین کیسے کرتا ہے اور قیمت پہ اتنا اتار چڑھاؤ کیوں ہوتا ہے؟ وہ تو صاحبی حالات پر منحصر ہے۔ جگرو نے بھی بوڑھے آدمی والا جملہ دہرا دیا۔ وہ کچھ الجھا سا نظر آ رہا تھا۔ میں اب تک جتنے لوگوں سے ملا ہوں ان میں قبائلی لوگ مجھے سب سے زیادہ سچے نظر آئے ہیں۔ وہ اس وقت تک جھوٹ نہیں بولتے جب تک انہیں اپنی جان یا مال خطرے میں نظر نہ آئے۔ ایسی صورتحال میں بھی وہ جھوٹ ایسے تذبذب اور بے اطمینانی کے ساتھ بولتے تھے کہ فوراً اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب جگرو نے کہا یہ حالات پر منحصر ہے تو صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں اس سے مزید سوال کیا جائے۔ وہ مسلسل محکمہ جنگلات کے اس ملازم کی طرف دیکھ رہا تھا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس اہلکار کا بھی جگرو سے کسی قسم کا تعلق ضرور تھا، اور شراب کی قیمت میں اتار چڑھاؤ دراصل اسی کی وجہ سے ہوتا تھا۔ میں نے سوال جواب کا سلسلہ بند کر دیا۔ اس وقت تک گفتگو عام موضوعات پر چل پڑی تھی۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں وہاں کچھ ایسے وقت میں آ گیا تھا جب وہاں ان دیہاتیوں کو کچھ پریشانی ہوئی تھی۔ گزشتہ رات وہاں ایک بوڑھا اپنی جھونپڑی میں مر گیا تھا۔ اس کے خاندان نے گھر خالی کر دیا تھا۔ اب وہ لوگ اس جھونپڑی کو جلانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی گھر میں مر جائے
تو اس شخص کا بھوت اس جگہ کا چکر لگانے کے لیے آتا رہتا ہے، اور اس وقت تک آتا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ گھر قائم رہے گا۔ بہرحال وہ جھوپڑی کیا تھی؟ چند بانسوں کا ایک ڈھانچہ تھی جسے مٹی سے لیپ دیا گیا تھا۔ اس پر چھپر کی ایک چھت ڈال دی گئی تھی۔ یہ سارا ڈھانچہ چند منٹ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ پرانے زمانے میں جب محکمہ مال اور جنگلات کے اتنے بہت سارے اہلکار ادھر ادھر مارے نہیں پڑتے تھے، تو کسی بھی آدیواسی کے لیے بہت آسان تھا کہ جنگل چلا جائے اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے مطلوبہ تعداد میں بانس کاٹ کر اور پتیاں اکٹھی کر کے لے آئے اور نئی جھوپڑی بنا لے۔ لیکن اب دشواریاں ذرا بڑھ گئی تھیں۔ اب تو ڈانس کا پورے جنگلی محفوظات میں شامل کر لیا گیا تھا، جس کی حفاظت بذریعہ قانون ہوتی تھی، اور قانون کو نافذ کرنے کے لیے محکمہ جنگلات کے اہلکار، محافظین اور مختلف عہدوں کے افسران اس طرح جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے کہ کسی شخص کو فراغت کے لیے بھی کسی کونے میں جگہ نہ ملتی تھی، بلکہ ایسے موقعوں پر بھی اسے کوئی نہ کوئی اس الزام میں پکڑ لیتا تھا کہ وہ کوئی چیز چوری کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی آدیواسیوں اور سرکاری ملازمین کے درمیان ایک ایسی اعصابی جنگ میں منتقل ہو گئی تھی۔ آدیواسیوں کو آگ جلانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، اپنی جھوپڑی بنانے کے لیے بانس درکار تھے، کھانے کے لیے وہ کچھ شکار مارنا چاہتا تھا، جب اس کے باجرے کی فصل ختم ہو جاتی تھی تو وہ بعض پودوں کی جڑیں نکال کر کھانا چاہتا تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے حکومت کا جواب تھا نہیں، کیونکہ یہ جنگلات محفوظ کر دیے گئے تھے۔ ان میں شکار کے جانور بھی محفوظ تھے۔ حد تو یہ ہے کہ آدیواسی باجرہ بونے کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا بھی صاف نہیں کر سکتے تھے۔ اس دن جب رات ہوئی اور سب لوگ اپنے اپنے بستر میں چلے گئے تو میں جس جھوپڑی میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے قریب کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے جب للکارا تو معلوم ہوا کہ وہ کاجی دساوا تھا، اور چپکے سے میری جھوپڑی میں داخل ہوا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا وہ اتنی رات گئے میری جھوپڑی میں کیوں آیا ہے؟ اس نے قدرے بے چینی کے ساتھ مجھ سے ہچکاتے ہوئے دیکھا، اپنے اس کپڑے کی تہ میں سے جو اپنے کاندھے پر ڈال کے لایا تھا ایک شراب کی بوتل نکالی۔ صاحب جی، آج شام آپ نے شراب کی قیمت پوچھی تھی، آپ کے جانے کے بعد ہم سب نے خوب شراب پی، میں نے سوچا آپ بغیر شراب کے تنہا ہوں گے، لہٰذا میں آپ کے لیے خرید کر لے چلوں۔ میں نے کانجی دساوا سے پوچھا کہ تم نے اس کی کیا قیمت دی؟ 2 روپے حضور، اس نے قدر شادمانی کے ساتھ جواب دیا۔ وہ جو آپ نے اس وقت قیمت کی بات کی تھی وہ بات وہی ہے۔ اس سے جگرو اور محکمہ جنگلات کے افسران ڈر گئے تھے، اس لیے اب کچھ دنوں تک قیمت کم ہی رہے گی۔ میں اس غریب آدیواسی کی فراخ دلی اور تعلق کی خاطر سے بہت متاثر ہوا، جس کی اپنی حالت یہ تھی کہ اسے ایک وقت کا کھانا بھی صحیح طور پر میسر نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک تنہا اجنبی کی رات کو زیادہ آرام دہ بنانے کی خاطر 2 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس قبائلی کی سخاوت پر اگر کوئی پابندی تھی تو وہ اس کے اپنے حالات کی تھی۔ میں نے قدر تجسس کے انداز میں پوچھا، لیکن کانجی یہ جنگلات کا افسر کیوں ڈرا ہوا ہے؟ کیونکہ حضور، جگرو کو مہوے کا پھول اکٹھا کرنے کے لیے جنگل میں جانا پڑتا ہے اور اسے فارسٹ گارڈ کو خوش رکھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ اسے کسی نہ کسی انداز میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے صاحب جی کہ قیمتیں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں۔ جب کبھی گارڈ نہیں ہوتا تو ہمیں شراب بھی سستی مل جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ فارسٹ گارڈ اور محکمہ مال کے افسران ہی اسی قسم کے معاملات نہیں کرتے، بلکہ صحت مند اور نئے نئے قائم دوسرے محکموں کے ملازمین بھی، کبھی کبھار چکر لگانے والے ملازمین بھی، آدیواسیوں کی جہالت اور لا علمی سے فائدہ اٹھا کر اپنے مطالبات کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کانجی کو 5 روپے بطور تحفہ دیے جو اس نے بڑی مشکل سے قبول کیے۔ مجھے بھی اس کا تحفہ قبول کرنا پڑا، لیکن میں اس صورتحال پر ہنسے بغیر نہ رہ سکا کہ قانون نافذ کرنے والا سب سے بڑا افسر خود قانون شکنی کر رہا تھا۔ یہ وہ حالات تھے جن کے تحت یہ طے کیا گیا کہ آدیواسیوں کی حالت بہتر کرنے کے لیے ہر آدیواسی کو سال میں ایک بار اپنے ذاتی استعمال کے لیے 10 بانس کاٹنے کی یاد دے دی جائے، اور اگر کوئی ذاتی ضرورت نہ ہو تو وہ ان بانسوں کو کھلی منڈی میں بیچ دے۔ سرکار نے یہ فیصلہ کر کے بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا تھا،
لیکن سرکاری اہلکاروں نے اس فیصلے کو ناکام بنانے کے لیے ایک راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بانس کاٹنے سے پہلے ہر آدیواسی کو 5 روپے لائسنس فیس دینی ہوگی۔ اب ان غریب آدیواسیوں کے پاس کبھی کبھار شراب اور اپنی روزمرہ کی ضرورت پورنے کرنے کے بعد اتنا پیسہ کہاں بچتا تھا کہ وہ لائسنس فیس ادا کر سکتے تھے۔ یہ تھا وہ مرحلہ جہاں میدانی علاقے سے بنیا داخل ہوا اور قبائل کے درمیان کے لوگوں کے ذریعے، جو قبائل کے لیڈر مسیح ہونے کے دعوے دار تھے، بنیے نے آدیواسیوں کو لائسنس فیس کی رقم پیشگی دینے کی پیشکش کی، اور اس کے بدلے میں ان آدیواسیوں کو صرف یہ کرنا پڑتا تھا کہ وہ جنگلات کے دفتر میں جائے، پورے دن، کبھی کبھی 2 دن وہاں دھوپ میں کھڑے ہو کر لائسنس حاصل کرے، پھر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جنگلات میں جائے، سخت سے سخت بانس کاٹے، ان کی پتیوں کو الگ کرے اور اس بھاری بوجھ کو اٹھا کر ہوا کے تک لے آئے جو ضلع کا صدر مقام تھا، اور وہاں ان بانسوں کو وہ بنیے کے حوالے کر دے، اور بنیے کو جب آسانی ہو تو ان کی قیمت آدیواسی کو دے دے، جو عموماً کھلے نیلام میں حاصل ہونے والی قیمت کے زیادہ سے زیادہ 10ویں حصے کے برابر ہوتی تھی۔ یہ صورتحال کئی سال سے چل رہی تھی۔ میں نے محسوس یہ کیا کہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اس استحصال کو ختم کر دیا جائے اور بنیوں اور ان کے مسیحاؤں کو درمیان میں سے نکال دیا جائے، جو آدیواسیوں کی مصیبت اور محنت پر پل پل کر موٹے ہو رہے تھے۔ میں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس لائسنس کی رقم کلیکٹر کے ثوابدیدی فنڈ سے پیشی دے دی جائے گی جو میرے قبضے میں تھی، اور تمام بانسوں کو ایک گودام میں اکٹھا کر کے انہیں وہاں نیلام کیا جائے گا، پھر جو سب سے زیادہ بولی بولنے والے کے ہاتھ بھیج دی جائے گی۔ یہ تھا وہ فیصلہ جس پر ہیرا سنگھ اپنے غیظ و غضب کو ظاہر کرنے کے لیے میرے پاس آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جو کام ڈانکس میں کئی برس سے ہو رہا تھا، میں اس میں خام خواہ دخل اندازی کر رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ بری بات یہ تھی کہ یہ دخل اندازی میں اس کی ایجاد کے بغیر کر رہا تھا۔ میں نے سوچا گویا اس طرح اسے درمیان سے نکال رہا ہوں۔ لیکن ہیرا بھائی، میں کیا مداخلت کر رہا ہوں؟ میں نے اس سے کہا، میں تو بس آدیواسیوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بنیا اسے 5 روپے دیتا ہے اور اس کے سارے بانس 50 روپے میں لے لیتا ہے۔ میرے علم میں یہ بات آئی کہ کھلی منڈی میں ان بانسوں کی قیمت 500 روپے ہے۔ وہ 5 روپے میں نے انہیں دے دیے، جو عام نیلام سے ملنے والی رقم سے واپس لے لوں گا۔ ہیرا سنگھ نے کہا، لیکن آپ آدیواسیوں کو یہ بتانے والے کون ہیں کہ وہ اپنے بانس کس طرح بیچیں؟ بنیا تو اسی وقت انہیں قیمت دے دیتا ہے جبکہ وہ بانس ہوا میں پہنچا دیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ پہلے سارے بانس لائے جائیں، ایک میدان میں ان کو اکٹھا کیا جائے، پھر وہ آدیواسیوں اس وقت کا انتظار کریں جب وہ تمام بانس نیلام میں فروخت نہ ہو لیں۔ اس درمیان میں ممکن ہے کوئی شخص کچھ بانس چرا لے یا کسی طرح ان میں آگ لگ جائے اور تمام بانس جل جائیں، پھر تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ تو کہہ کر نکل جائیں گے یہ خدا کی مرضی تھی، یا ایسا ہی کوئی اور بہانہ بنا لیں گے۔ آپ تو اپنے ہاتھ جھاڑ کر واپس چلے جائیں گے اور دوبارہ اگلے مہینے آئیں گے۔ اس درمیان میں تو وہ سب لوگ بھاگ بھاگ کر میرے ہی پاس آئیں گے کہ میں کچھ کروں۔ اس وقت میں کیا کہوں گا؟ مجھے تو پھر انہی بنیوں کے پاس جانا پڑے گا اور انہی سے میں بھیک مانگوں گا کہ وہ اگلے سال بانسوں کے عوض ان لوگوں کو کچھ رقم قرض دے دیں۔ ہیرا بھائی نے جو کچھ کہا تھا اس میں نکتے کی ایک بات تو ضرور تھی۔ اس نے چوری آتش زنی کا حوالہ دیا تھا۔ اس سے میں چونک گیا اور میں نے فیصلہ یہ کیا کہ جہاں بانس جمع کیے جائیں گے وہاں ایک مضبوط پہرا لگا دیا جائے گا۔ میں نے ہیرا سنگھ کو نئے طریقے کے ضوابط سمجھانے کی بہت کوشش کی اور اس نے کہا کہ اس طرح آدیواسیوں کو بہتر قیمت ملے گی، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا۔ دراصل وہ مطمئن ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے منصوبے پر کام کرتا رہا۔ ہیرا سنگھ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ سرکاری پیشکش کو قبول نہ کریں، لیکن اس وقت تک میں نے جنگلات اور مالیات کے محکموں کے اہلکاروں کو اکٹھا کر کے انہیں جوابی حملوں کے لیے پھیلا دیا۔ قبائلی اگرچہ کچھ پریشان تھے، لیکن آخر انہوں نے محکمہ جنگلات ہی کی جانب رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مرتبہ یہ کوشش کی گئی کہ ان لوگوں کو لائسنس بہت جلد مل جائیں اور انہیں دن بھر دفتر کا طواف نہ کرنا پڑے۔ حکومت کے اعتبار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا انتظام بھی کر دیا تھا کہ جہاں کہیں بھی ممکن ہو بانسوں کو گاؤں ہی سے احاطے تک پہنچا دیا جائے۔
ادوائسیوں کو باقاعدہ رسیدیں جاری کر دی گئی تھیں، نیلام کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس پورے عرصے میں ہیرا سنگھ جگہ جگہ پروپیگنڈا کرتا پھر رہا تھا کہ کلیکٹر سمجھتا ہے کہ وہ ادوائسیوں کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے، اور اس ساری محنت اور پریشانی کے باوجود کسی ادویاسی کو اس سے زیادہ قیمت نہیں ملے گی جو بنیے کی پیشکش قبول کر کے اسے ملتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اس صورت میں رقم نقد مل جائے گی، ادوائسیوں کو نیلام تک انتظار نہ کرنا پڑے گا، جبکہ نیلام میں بھی کوئی بہتر قیمت ملنے کی امید نہیں تھی۔ حالات کم و بیش وہی سامنے آئے جس کی ہیرا سنگھ نے پیشگوئی کی تھی۔ نیلام ہوا تو بنیوں نے ایکا کر لیا، اور کسی ڈھیری کے بولی انہوں نے 50 روپے زیادہ نہ لگائی، اور کم و بیش یہ قیمت وہی تھی جو بنیے پہلے ہی سے دینے کے لیے تیار تھے۔ مجھے ندامت اٹھانی پڑی۔ ہیرا سنگھ تیز رفتاری کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ کریکٹر صاحب نے دیکھ لیا، آخر میری ہی بات صحیح ہوئی۔ آپ میرے لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، آپ سمجھتے تھے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن نتیجہ آخر وہی ہوا جس کی میں نے پہلے ہی پیشگوئی کر دی تھی۔ میں ان بنیوں کو برسوں سے جانتا ہوں۔ میں نے اپنے آدمیوں کے لیے ان بنیوں سے اس وقت قرضوں کا انتظام کیا تھا جب آپ اور آپ کا فنڈ یہاں سے کہیں بھی نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیے آخر کیا ہوا، اب آپ کیسے ان لوگوں کو سمجھائیں گے؟ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ ان لوگوں کو سمجھا نہیں سکیں گے، آپ تو بھاگ جائیں گے۔ اب میں ان لوگوں کو سمجھاؤں گا، میں ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح ان لوگوں کو اپنا بندے بے دام سمجھ لیا تھا۔ وہ میری بات سنیں گے کیونکہ میں ان کا لیڈر ہوں۔ یہ الوداعی الفاظ کہہ کر ہیرا سنگھ مجھے ایک دل شکستہ حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ میں اس سارے معاملے سے ہاتھ اٹھا لوں، لیکن میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ وقت گزرنے کے بعد کام پورا کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، بلکہ جب میں نے کسی مسئلے کو سو کر ٹال دینے کی کوشش کی تو جاگنے کے بعد اسے ہمیشہ پہلے سے زیادہ سنگین پایا۔ دوسرے روز صبح میں نے پہلا کام یہ کیا کہ نیلام کو منسوخ کر دیا، اور پھر 2 ہفتے کے بعد ایک اور تاریخ مقرر کی۔ ہیرا سنگھ غضبناک ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں صرف تاخیری حربے استعمال کر رہا تھا۔ اس کا ساتھ دینے والے کچھ لوگ ہر گاؤں میں موجود تھے، لہٰذا اس نے میرے دفتر کے سامنے میرے خلاف مظاہرہ کر ڈالا۔ اس درمیان میں نے نیلام کا اعلان دور نزدیک کے تمام علاقوں میں کروا دیا۔ قریبی اضلاع کے لوگوں کو مقامی اخبارات میں اشتہار دے کر اطلاع کرا دی۔ میں نے اپنے اہلکاروں کو مختلف بانس منڈیوں میں بھیج کر متعلقہ افراد کو اپنے احاطے میں موجود بانسوں کی تعداد اور خوبیاں بتا دیں۔ یہ حقیقت تھی کہ چونکہ ادوائسیوں کو اپنے استعمال کے لیے بانس کاٹنے کی اجازت ملی تھی، لہٰذا ہر ادویاسی نے بہترین بانس کا انتخاب کیا تھا، یعنی سب سے موٹا اور سب سے لمبا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر صحیح نیلام ہوا تو ان بانسوں کی قیمت بہت اچھی لگے گی، لہٰذا میں نے اپنی کوششوں میں ایک اور اضافہ کر دیا۔ دوسرے نیلام کے موقع پر دور دراز کے اضلاع سے بھی بیوپاری آ گئے۔ مقامی بنیوں کو جنہوں نے ایکا کر رکھا تھا نوشتہ دیوار صاف نظر آ گیا۔ وہ سب بھی خاموشی کے ساتھ پگھل گئے۔ جب آخری بولی سامنے آئی تو کمزور سے کمزور ڈھیریوں کی قیمت 500 روپے سے زیادہ اور اچھی ڈھیری کی قیمت 800 روپے سے بھی زیادہ لگی۔ لائسنس فیس کے 5 روپے منہا کرنے کے بعد ادویاسیوں کو موٹی موٹی رقم ملی، جسے اگر مناسب طور پر استعمال کیا گیا تو سال کا بڑا حصہ ان کا آرام سے گزر گیا ہوگا۔ ہیرا سنگھ غضبناک ہو گیا۔ وہ بدلہ لینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ چند مہینوں کے بعد آخر وہ وقت آ گیا کہ گورنر نے ڈانگس آنے کا اعلان کیا۔ مجھے ان کے سفر کی تفصیلات طے کرنی تھیں۔ انہیں 3 دن احوا میں قیام کرنا تھا۔ ضمناً میں یہاں ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ احوا میں کلیکٹر کا بنگلہ تقریباً خستہ حال ہو چکا تھا، اور میری پوری کوشش کے باوجود PWD والوں نے اس کی مرمت کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ تعمیراتی بجٹ میں ان کے پاس جتنا روپیہ تھا اس سے زیادہ خرچ کرنے پر وہ آمادہ نہیں تھے۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور 3 دنوں میں انہیں اپنے بنگلے میں ٹھہرنے کی دعوت دی۔ میں خود کچھ عرصے کے لیے محکمہ جنگلات کے ڈاک بنگلے میں منتقل ہو گیا۔ اب PWD والوں کو بجٹ کی تمام دشواریوں کے باوجود گورنر کی حیثیت کے مطابق میرے بنگلے کی خرابیاں دور کر کے نئے رنگ و روغن کا انتظام کرنا پڑا تھا۔
جب گورنر کے دورے کا اعلان ہوا تو ہیرا سنگھ چہکتا ہوا میرے پاس آیا. اس نے کہا کلکٹر صاحب اب آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. گورنر صاحب آ رہے ہیں اور جب وہ یہاں آئیں گے تو میں آپ کی انتظامیہ کی تمام فروغ گزاشتوں اور غلط کاریوں پر مشتمل ایک محضرنامہ انہیں پیش کروں گا. میری ان سے پہلے سے ملاقات ہے اور وہ میری بات سنتے ہیں. گورنر صاحب اور ان کی بیوی جہاں کہیں جائیں گے، جس گاؤں میں قیام کریں گے، میرے آدمی وہاں کالے جھنڈے سے ان کا استقبال کریں گے اور اس قسم کے محضرنامے پیش کرنے کا انتظام کریں گے. اب ہم اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کتنے دنوں تک اس ضلع میں رہ پاتے ہیں. مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دھمکی دے کر ہیرا سنگھ نے تمام دیہاتوں میں اپنے آدمیوں کو متحرک کرنا شروع کر دیا تھا جہاں جہاں گورنر کو ٹھہرنا تھا. اس طرح میرے زوال اور ناکامی کی تیاری پوری کر لی تھی. گورنر صاحب آزادی کے پرانے سپاہی اور گاندھی بھگت تھے. مہاتما جی کے سیکرٹری کے طور پر بھی کام کر چکے تھے. ان کی بیوی بھی اسی سانچے میں ڈھلی تھیں. وہ گاندھی جی کے ایک بڑے چہیتے کی بیٹی تھیں جنہیں گاندھی جی اپنا 5واں بیٹا کہتے تھے. گورنر صاحب اور ان کی بیوی دونوں کھدر پہنتے تھے، متشدد قسم کے سبزی خور تھے، شراب پینے والوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے جو قدیم اخلاقی معیارات سے گردانی کرتے تھے. ان کے دورے کا بنیادی مقصد ان کاموں سے آگہی حاصل کرنا تھا جو آدیواسیوں کی حالت کو بہتر بنانے اور انہیں ترقی دینے کے لیے حکومت کر رہی تھی. ان کی بیوی نے ان کاموں میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا جو آدیواسیوں کی عورتوں کی تعلیم اور انہیں سماجی عدل و انصاف کے حوالے سے کیا جا رہا تھا. اگرچہ میں یہ بات جانتا تھا کہ ہیرا سنگھ کا محضرنامہ اس کے پیروکاروں کے سہ پرچمی مظاہرے گورنر کی اپنی رائے پر اثر انداز نہیں ہوں گے، لیکن اس کا امکان تو یقیناً تھا کہ ایسی باتوں کا ضلعی انتظامیہ پر اچھا اثر نہیں پڑے گا. مجھے یقین تھا کہ گورنر اس کلیکٹر کے بارے میں یقیناً ایک خراب رائے لے کر دارالحکومت واپس جائیں گے جس کے خلاف اس کے اپنے ضلع کے آدیواسیوں نے مظاہرے کیے ہوں. میں نے دوسرے دن اپنے افسروں کا ایک اجلاس بلایا تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے. دیہاتوں سے جو اطلاعات مل رہی تھیں ان سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ہیرا سنگھ ہر گاؤں میں 5-10 آدمیوں کو تیار کرا چکا تھا کہ جہاں گورنر رکیں وہاں وہ لوگ سیاہ جھنڈیوں کے ساتھ کھڑے رہیں اور انہیں اپنا محضرنامہ پیش کریں. اطلاع یہ بھی مل رہی تھی کہ لوگوں کی اکثریت انتظامیہ کی حامی تھی، لیکن ہیرا سنگھ کی طرح میں ان لوگوں کو منظم نہیں کر سکتا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے معاملے کی صحیح طور پر پیروی نہ ہو سکے گی. افسروں کے اجلاس میں گورنر صاحب کے دورے کے سلسلے میں دیگر انتظامات کے علاوہ ہیرا سنگھ اور اس کے مظاہرے بھی زیر بحث آئے. اس موقع پر مجھے اس وقت امید کی ایک کرن نظر آئی جب میرے بوڑھے ڈپٹی کلکٹر گوپال جی نے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا، جناب آپ ہیرا سنگھ کے بارے میں کوئی فکر نہ کریں، پوری انتظامیہ آپ کے ساتھ ہے، آبادی کی اکثریت بھی آپ سے خوش ہے. ہیرا سنگھ کو آپ میرے لیے چھوڑ دیجئے، میں ایسے لوگوں کا انتظام کرنا خوب جانتا ہوں. گوپال جی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ضلعی افسران کی اس پرانی نسل سے تعلق رکھتا تھا جو نیچے سے ترقی کرتے ہوئے اور محنت کر کے اپنی انتظامی صلاحیتیں حاصل کرتے ہیں. وہ اخلاقی قوانین، عدل عمرانی، انصاف اور معروضیت جیسے مجرد نظریات کے لیے اپنی نیندیں خراب نہیں کرتے. اس قسم کے مسائل پر پریشان ہونے کا کام وہ نوجوان افسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. گوپال جی ایسے نظریے پر پلا بڑا تھا کہ جو حکم تمہارا افسر دے اس پر عمل کرو اور اس کے ساتھ پوری وفاداری کرو. اپنے کام کی تمام جزیات کی تکمیل کرتے ہوئے پوری ایمانداری اور توجہ سے کرو. اگر ترقی واقعی صرف صلاحیت پر ملتی تو گوپال جی کو بہت پہلے ترقی مل جانی چاہیے تھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب تک سفارش کے ذریعے کسی صلاحیت کو اوپر والوں کے علم میں نہ لایا جائے اس وقت تک سرکاری ملازمت میں مجرد صلاحیت کو شاذ و نادر ہی تسلیم کیا جاتا ہے. بلکہ سے 3 ہفتوں کے لیے جب میں غائب رہتا تھا تو گوپال جی ہی میری طرف سے ان تمام معاملات کو چلاتے تھے اور میرے احکام پر پوری تعمیل کرتے تھے. اگر حکم بالکل واضح ہوتا تو وہ اپنے فیصلے اپنی ثوابدید کے مطابق کرتے تھے. گورنر صاحب کی آمد کا دن آ گیا. ضلع کے تمام اہم لوگ آ چکے تھے. قبائلیوں کا ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا تھا جنہیں حفاظتی عملے نے قدرے فاصلے پر روک رکھا تھا.
اپنی آمد کے بعد گورنر کو پرچم کشائی کی رسم ادا کرنی تھی، پھر کلکٹر کو ان سے ضلع کے معززین کا تعارف کروانا تھا۔ میں نے ان سب کو مدارج کے مطابق ایک قطار میں کھڑا کروا دیا تھا۔ ہیرا سنگھ کا نمبر اس قطار میں تیسرا یا چوتھا تھا۔ وہ اپنا معذرنامہ اپنے ساتھ لایا تھا، جسے میں نے قدرے تشویش کے ساتھ اس شخص کی طرح دیکھا جو کسی طرح سڑک پر خوف اور خطرے کے عالم میں چل رہا ہو۔ ایک بار گھوم کر وہ پھر چلنے میں مشغول ہو جائے اور پھر اپنی گردن نہ گھمائے۔ گورنر صاحب ٹھیک 9 بجے آ گئے اور یہ بات ان کے معمول کے عین مطابق تھی۔ اس معاملے میں وہ دوسروں سے مستثنیٰ تھے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وقت کی پابندی ایک ایسی خوبی ہے جس کا مظاہرہ نچلے درجے کے لوگوں کو اپنے سے اوپر والوں کے سامنے کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر ہم لوگوں کو کسی معینہ وقت اور اپنے سے کسی اونچے درجے والے سے ملنا ہوتا ہے تو ہم پوری توجہ اور کے ساتھ پابندی وقت کرتے ہیں، لیکن اپنے سے کم مرتبہ لوگوں کو انتظام کرانے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ گورنر اپنی سواری سے اترتے ہی پرچم کشائی کی رسم ادا کرنے کے لیے چبوترے پر چلے گئے اور میں ان کے پیچھے ان کی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ قبائلیوں کا اتنا بڑا مجمع دیکھ کر بہت مسرور نظر آ رہی تھیں، جس کے درمیان میں عورتیں بھی ادھر ادھر کھڑی تھیں اور وہ بھی ان لوگوں کے استقبال کرنے کے لیے آئی تھیں۔ جب گورنر چبوترے سے نیچے آئے تو میں آگے بڑھا تاکہ وہاں موجود لوگوں سے ان کا تعارف کرا سکوں۔ جو ہی ہم معززین کی قطار کے قریب پہنچے، ہیرا سنگھ بس پیش ہونے ہی والا تھا کہ ادواسیوں کے مجمع میں ایک ہنگامہ دیکھا۔ ایک قبائلی عورت ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے گود میں لیے ہوئی تھی اور 3-4 بچے ادھر ادھر سے اس کے کپڑے کو پکڑ کر اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ وہ عورت حفاظتی گھیرے کو توڑ کر گورنر اور اس کی بیوی کے پاس آنا چاہتی تھی۔ پولیس والے اسے تعارفی تقریب میں خلل ڈالنے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن طاقت استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ معاملہ ایک عورت کا تھا جس کے ساتھ کئی بچے چمٹے ہوئے تھے۔ وہ سب چیخ رہے تھے، مانے نیائے آپو، مانے نیائے آپو، یعنی مجھے انصاف دو، مجھے انصاف دو۔ اس موقع پر گورنر کی توجہ اس ہنگامے کی طرف مبذول ہوئی۔ ان کی بیوی نے پولیس والوں کو اشارہ کیا کہ وہ ہٹ جائیں اور اس عورت کو ان کے پاس آنے دیں۔ پولیس والوں نے حکم کی تعمیل کی اور وہ عورت اپنے بچوں کو لیے ہوئے سیدھی آئی اور گورنر کے پیروں میں گر پڑی۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ گورنر عورت کی اس حرکت سے پریشان ہو گئے اور ان کی بیوی نے جھک کر گورنر کے قدموں سے اٹھنے میں اس عورت کی مدد کی۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ گورنر کی بیوی نے قبائلی عورت سے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ بہن جی، میں آپ کے پاس انصاف لینے آئے ہوں کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی اور میرے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ آپ بھی میری طرح کی ایک عورت ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ آپ میری دردناک حالت کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ میری شادی ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، میرے 6 بچے ہیں جن میں سے 4 یہاں موجود ہیں، لیکن اب میرے شوہر نے مختلف دیہاتوں میں کئی دوسری عورتوں سے شادیاں کر لی ہیں۔ اس نے مجھے اور میرے کنبے کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ ہماری دیکھ بھال نہیں کرتا ہے۔ وہ کبھی کبھار گھر آتا ہے اور جب بھی آتا ہے شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، مجھے اور بچوں کو بری طرح مارتا پیٹتا ہے۔ وہ ایک دولت مند آدمی ہے اور کافی پیسے کماتا ہے، لیکن وہ ساری رقم نوجوان عورتوں پر خرچ کر دیتا ہے۔ برائے کرم اسے کہیے کہ وہ ہماری دیکھ بھال صحیح طور پر کرے۔ ہم فاقے کرتے ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ گورنر اس کی دردناک داستان کو سن کر بہت متاثر ہوئے اور ان کی بیوی تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے لرزہ بر اندام ہو گئی ہوں۔ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ کون ہے وہ درندہ جس نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس عورت نے ہیرا سنگھ کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ کھڑا ہے، یہی وہ آدمی ہے، ہیرا سنگھ میرا شوہر ہے۔ گورنر نے ہیرا سنگھ کی طرف رخ کرتے ہوئے بڑے سخت لہجے میں کہا، ہیرا بھائی، کیا یہ سب صحیح ہے؟ ہیرا سنگھ نے قدرے جھیپے جھیپے لہجے میں کہا، جی یور ایکسیلنسی، یہ میری بیوی تو ہے لیکن یہ عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ بہت عمدہ سلوک کرتا ہوں۔ میں اپنے خاندان اور اپنے بچوں کی صحیح طور پر دیکھ بھال کرتا ہوں۔ جناب، میں ان سب کے کھانے پینے کا بڑا خیال رکھتا ہوں۔ لیکن ہیرا سنگھ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے گورنر آمادہ نہ تھے، نہ ہی ان کی بیوی۔ قبائلی عورت کی تکلیف اتنی واضح اور سچی تھی اور ہیرا سنگھ کا احتجاج اتنا کمزور اور من گھڑت معلوم ہو رہا تھا
کہ وہ گورنر اور اس کی بیوی کو اپنی بات کا یقین نہ دلا سکے۔ گورنر نے ہیرا سنگھ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم مدواسیوں کے لیڈر ہو، میں نے تمہیں ہمیشہ ایک اچھا آدمی سمجھا ہے، اسی لیے جب بھی تم نے مجھ سے ملنا چاہا میں نے ہمیشہ تمہیں فوراً بلا لیا۔ میرا خیال تھا کہ تم اپنے لوگوں کے لیے ایک مثال بن کر رہتے ہوگے، میں نہیں جانتا کہ تم اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کرتے ہو، اور اس سے بھی بری بات یہ کہ تم دوسری عورتوں کے پاس جاتے ہو اور شراب پیتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد گورنر نے مجھے مخاطب کر کے کہا، کلکٹر صاحب، براہ کرم آپ اس خاتون کو ان کے گھر واپس بھیجنے کا انتظام کیجئے اور یہ دیکھیے کہ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور جب ہیرا سنگھ اپنی بدسلوکی ختم کر دے اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کرنے لگے تو پھر مجھے آپ بتا دیجئے گا، اس وقت تک میں اس شخص سے ملاقات نہیں کروں گا۔ گورنر صاحب نے اپنے دورے کے سلسلے میں جس گاؤں میں بھی قیام کیا، وہاں ہیرا سنگھ کے مٹھی بھر آدمی کالے جھنڈے اور اس کے ہاتھ کے لکھا ہوا موذرنامہ لیے سامنے آتے تھے، لیکن وہاں ڈپٹی کلکٹر گوپال جی یا کوئی اور سرکاری افسر گورنر کو یہ بتانے کے لیے موجود رہتا تھا کہ یہ ہیرا سنگھ کے حامی ہیں۔ یہ سنتے ہی گورنر صاحب کا پارا چڑھ جاتا، وہ ان لوگوں کو غصے سے بھگا دیتے اور ان کا موذرنامہ لینے سے انکار کر دیتے۔ کچھ دنوں کے بعد ہیرا سنگھ میرے پاس آیا۔ وقتی طور پر وہ بہت بجھا ہوا تھا، وہ دل گرفتہ تو تھا لیکن شکست خوردہ اب بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے کہا، کلکٹر صاحب، آپ نے میرے ساتھ بڑی گندی حرکت کی ہے۔ میں نے اسے بالکل صحیح بتا دیا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ ہیرا سنگھ نے مجھ سے پوچھا، لیکن آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے کہ گورنر صاحب کے دورے سے ایک دن پہلے رات کے وقت ایک سرکاری جیپ میرے گاؤں جاتے ہوئے دیکھی گئی تھی۔ میں نے اس سلسلے میں بھی اس سے کوئی بات جاننے سے انکار کر دیا۔ اور سرکاری جیپوں کا کیا ہے، وہ تو ہر وقت ہی دوڑتی بھاگتی رہتی ہیں، خاص طور پر جب گورنر کا دورہ ہونے والا ہو۔ جب ہیرا سنگھ میرے ہاں سے رخصت ہو گیا تو میں نے سوچا یہ کہ اپنی ساری ذہانت کے باوجود ہیرا سنگھ کو صحیح سوال کرنے نہیں آتے تھے۔ اگر وہ مجھ سے براہ راست سوال کر لیتا کہ کیا اس معاملے میں گوپال جی ملوث تھے تو میرے لیے صحیح جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ مجھے یقین کی حد تک شبہ تھا کہ سارے معاملے کو تیار کرنے میں گوپال جی کا خفیہ ہاتھ ضرور تھا۔ تو یہ مضمون تھا خود ساختہ مسیحا جو آپ نے سنا۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔